अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान की जो सूरत हाल काफ़ी अरसे से कशीदा है और आज भी कशीदा चली आ रही है, और इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर एक ऐसी कैफियत है कि किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या होने वाला है और कल का दिन जो चढ़ेगा वो किस किस्म की ख़बरें लेके आता है। इस दौरान मैं काफ़ी तहम्मुल से खामोशी के साथ इस सारे मामलात को देखता रहा, अगरचे कि मैंने कॉलमों के अंदर अपनी बातें तफसील से दर्ज भी की और इस साजिश के बारे में बहुत तफसील से गुफ्तगू की। अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी मैंने काफ़ी हद तक चीज़ों को वादे करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि एक तफसील से इस सारी चीज़ का जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। मैं ज़्यादा पुरानी तफसील में नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ गुज़श्ता 2-1 साल से जो मामलात हुए हैं, ख़ास तौर पे पेंटागन की जो कंटेनमेंट ऑफ चाइना स्ट्रेटजी है कि हमने चीन को किस तरह आगे बढ़ने से रोकना है, वो 2019 में उस दिसंबर में आई थी। और फिर उसके बाद जिस तरह ये डिप्लॉयमेंट शुरू हुई और जिस तरह क्वाड बना, इस पर मैं बार बार डिस्कस कर चुका हूँ। क्वाड का मतलब है कि 4 मुल्कों का इत्तेहाद, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का इत्तेहाद, और उन्होंने चीन को रोकने की कोशिश के लिए एक बहुत वसी और वाज़ेह प्लान तैयार किया, और उसके साथ साथ किस तरह अमेरिका जो है उसकी दोस्तियां और ताल्लुकात जो है आगे बढ़ सके। लेकिन पाकिस्तान जो है, चूँकि एक ऐसी जगह पे वाक़या है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको जो एक जोग्राफियाई महल वक़ू ऐसा दे दिया है कि जिस महल वक़ू की वजह से दुनिया की कोई क़ुव्वत जो है इसको इग्नोर नहीं कर सकती। एक बड़ी मशहूर किताब जो है कि वी कांट लीव पाकिस्तान, बड़ी मशहूर किताब आई थी, और उसकी बुनियादी वजह उन्होंने जो बताई थी, और उसके ऊपर उसके वो जो खैर बहुत बड़ा थिंक टैंक है जिसने लिखी है, और अमेरिकन पॉलिसीज़ के बारे में उसने लिखा है कि हम 3 वजह से पाकिस्तान को नहीं किसी तौर पर छोड़ सकते। एक, पाकिस्तान बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि हम अगर वहाँ से निकल गए तो हम साउथ एशिया से निकल जाएंगे। दूसरी ये है कि पाकिस्तान जो है उसके पास एक एटॉमिक बम है, और वो हम अगर निकल गए तो वो बिल्कुल उसको किसी न किसी तौर पे उसको कहीं ना कहीं उसकी टेक्नोलॉजी को बेच सकता है। और तीसरी अहम तरीन बात यह है कि पाकिस्तान की फ़ौज ऐसी फ़ौज है कि जो सिर्फ रीजन के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए मसाइल बना सकती है अगर हम वहाँ फिर से चले गए और रूस और चीन जो है उनको रास्ता मिल गया मुकम्मल तौर पर वहाँ आने का। इसीलिए जो अफ़गानिस्तान से निकलते वक्त जो स्ट्रेटजी बनाई गई थी, उस स्ट्रेटजी में ये था और शामिल था कि पाकिस्तान को भारत के साथ एक अच्छे तल्लुकात वाला मुल्क बनाकर छोड़ा जाए, और पाकिस्तान जो है वहाँ पर हम मुस्तकिल तौर पर अपना पड़ाव रखें और यहीं से हम अफ़गानिस्तान को देखते चले जाएं। ख़राबी जहाँ से शुरू हुई उसकी 2 वजूहात हैं, और ये ख़राबी एग्जैक्टली वैसे शुरू हुई है जैसे ईरान में हुई थी। और उसका एक बुनियादी मसला ये होता है कि गुज़श्ता काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी, और क्योंकि मैं एक तवील अरसा उन रिपोर्टों को पढ़ता रहा हूँ और मैं देखता रहा हूँ, और कभी कभी मुझे बड़ी हैरत होती थी कि हमारे अफसरान जो है वो किस किस्म की रिपोर्टें बना के भेजते हैं। वो वैसी रिपोर्टें अमूमन भेजते थे कि जैसी कोई बादशाह चाहता है रिपोर्ट बनाना, यानी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं हो सकता था। अगर आपके ऊपर भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो है तो उसी के हिसाब से उसको रिपोर्ट बना के देंगे, अगर आप मुशर्रफ है तो मुशर्रफ के हिसाब से बना के देंगे, ज़ियाउल हक़ है तो ज़ियाउल हक़ के ज़ियाउल हक़ तक किसी हद तक बेहतर था अगर ऑब्जेक्टिव एनालिसिस मौजूद था। लेकिन ताज़ा तरीन जो ऑटोक्रेटिक रूल आया है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की अदारों के अंदर भी और उसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासत में भी, तो इस तरह की रिपोर्टें जो हैं वो उन बनाई जाती थी। दूसरी ये बात ये थी कि अफ़गानिस्तान के मामले के अंदर अमरीकी तो बहरहाल वहाँ पर 1979 में रूस के आने के बाद एक्टिव होना चाहते थे, लेकिन 2-3 साल के बाद वहाँ एक्टिव हो गए थे। लेकिन पाकिस्तान जो था उसने अपने इन रूट जो थे वो थोड़े से छोटे छोटे लेवल पे बना लिए थे 1979 के बाद। लेकिन मैं कभी कभी हैरान होता था, क्योंकि मेरी उस ज़माने में चमन में और पशीन में और कोयटा में उन बॉर्डर एरिया में पोस्टिंग्स थी कि जो जहाँ बॉर्डर एरिया से जहाज़ चल रहा था और बड़ा एक्टिव जहाज़ चल रहा था, तो मुझे हैरानी होती थी कि हमारी एजेंसीज जो थे, अफ़गान महाजरीन तो थे ही थे, वो तो करते थे, लेकिन उसके बाद उनके सोर्सेज जो थे जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन लेते थे, वो सोर्सेज बड़े फॉल्टी किस्म के होते हैं। अक्सर औक़ात उनमें से वो होते हैं जो असले की स्मगलिंग करते हैं, जो मनशियात का धंधा करते हैं या कोई स्मगलिंग वगैरह करते हैं। इस किस्म के लोग होते थे कि जो अपने
اپنے مفادات کے لیے اپنے دوستوں کی بھائیوں کی انفارمیشن دیتے تھے، لیکن عموماً ایسا ہوتا تھا کہ وہ انفارمیشن جو تھی وہ ٹینٹڈ ہوتی تھی، اور اس کو ایک عام صوبیدار میجر جو ہے یا عام ہمارا انٹیلیجنس کا جو بندہ جو انسپیکٹر وہاں آیا ہوتا ہے، خواہ وہ آئی بی کا ہو خواہ وہ ایس آئی کا ہو، کسی وہ ان کو اچھی سی انگریزی بنا کے وہ اس کو بتاتا تھا، اور بارڈر کے پار عموماً جو ہے ان کا بہت انفلوئنس کم ہوتا تھا، سوائے اس کے کہ اسلحہ دے دیا یا افغان جو مجاہدین لڑ رہے ہیں وہ چلے گئے وہاں کر لیا۔ یہی صورتحال جو ہے اس کے بعد ہوئی کہ جب آ گیا وہاں پر اپنا مشرف کا دور میں امریکہ آ گیا، اور امریکہ نے چونکہ وہاں پر اپنا ایک نیٹ ورک قائم کیا تھا، امریکہ وہاں موجود تھا، اور خود امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی افغانستان میں اتنی کمزور تھی کہ وہ اپنے حملوں کی خبر نہیں لے سکتے تھے، تو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہیں وہ کیا کرتیں اور کہاں رکھتیں، جو کہ ہوسٹائل تھیں، جن کے بارے میں پورے کا پورے نہ طالبان ان پہ اعتبار کرتے تھے اور نہ افغان حکومت اعتبار کرتی تھی۔ یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ طالبان جو تھے وہ بھی ایک زمانے میں طویل عرصہ تک اعتماد نہیں کرتے رہے، کیونکہ ظاہر بات ہے شروع میں تو ہم نے ان کو مکمل طور پہ ان کے خلاف کم از کم 2004 کی جو سینٹ میں پیش کی گئی رپورٹ ہے اس کے مطابق ہم نے تو امریکہ کا اتنا ساتھ دیا تھا کہ ہم نے 57,000 دفعہ پاکستان کی زمین سے جہاز اڑوائے تھے امریکہ کے، اور انہوں نے ان پر بمباری کی تھی، اور 600 کے قریب ہم نے بندے پکڑ کے دیے تھے جو ان کے ساتھی تھے، وہ نہیں اعتبار کرتے تھے۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ تھی کہ حامد کرزئی سے لے کے اشرف غنی تک سب آپ کے اوپر ایک شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ شاید آپ طالبان کے ساتھ ملتے ہیں۔ وہ جو بات ہے کہ نہ نظر کے رہے نہ ادھر رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم والی بات ہو گئی۔ لیکن افغانستان کے جب امریکہ نے جانے کی کوشش کی، یہ 2012 میں 11 کے مشہور آرٹیکل ہے ہلری کلنٹن کا کہ ویئر وی آر گوئنگ ٹو اسپینڈ آر نیکسٹ 10 ایئرس، اور وہ فارن پالیسی کے ان کے جرنل میں چھپا تھا، اور ان کا جرنل جو ہے آفیشیل جرنل ہے، تو اس نے کہا تھا کہ دا پیپل ہو بلیو دیٹ دا اسٹرینتھ آف امریکہ لائز ان سائڈ امریکہ آر فولس، اسٹرینتھ آف امریکہ لائز آؤٹ سائڈ امریکہ، اسی لیے ہم افغانستان سے بوریا بسترا گول کر کے وہاں جانا چاہتے ہیں، اور ہم چائنا کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگلا ہمارا مقابلہ چائنا سے ہوگا، ورنہ ہم معاشی میدان میں بالکل ہار جائیں گے۔ ایسی صورتحال میں جو سب سے امپورٹنٹ ترین چیز اور جو اہم ترین چیز جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اس سارے عرصے کے اندر، جس سارے عرصے کے اندر یہ مکمل طور پر معاملہ چلا ہے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے کسی طور پر یہاں سے نکلنا ہے۔ تو سب سے پہلا جو اس کی کیجولٹی ہوئی ہے وہ اسامہ بن لادن کی کیجولٹی تھی، کیونکہ لوگ سوال کر سکتے تھے کہ اسامہ بن لادن زندہ ہے، ہم کیسے جا رہے ہیں؟ تو جو ایبٹ آباد کا واقعہ ہے جس کے اوپر ابھی تک مسٹری ہے، کوئی اس کی راستہ نکلا نہیں بتانے کا، کسی نے اس کا راز کھولا نہیں کہ کیا وہ وہاں موجود تھا، لیکن وہ ایک واقعہ ہوا، اور اس کے بعد کہا گیا کہ اب وہاں سے کوچ کرنا ہے۔ 2014 میں وہاں سے نکلنے کی پلاننگ شروع ہوئی، طالبان کا دفتر کھلا، اور آخر آتے آتے پچھلے سال اگست جو ہے اس میں 15 اگست کو وہ لوگ وہاں سے چلے گئے، اور طالبان نے 15 اگست کو کابل جو ہے اس پہ فتح حاصل کر کے امن کا ایک جھنڈا قائم کر دیا۔ لیکن پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا معاملہ دیکھیں کہ اس سے 3 مہینے پہلے ہم پورے امریکن فیڈ کے مطابق ہم کہہ رہے تھے کہ وہاں کابل کے اندر ایک انتہائی بلڈ شیڈ آئے گا، کابل کے اندر لوگ قتل ہوں گے، کابل کے اندر ظلم ہوگا، کابل کے اندر بربریت ہوگی، اور یہاں پر افغان ریفیوجیز جو آئیں گے، اور جو بڑے ہائی لیول کے اجلاس ہوتے رہے جس میں پرائم منسٹر خود چیئر بھی کرتا رہا، جس میں یہ خود اجلاس کرتے رہے، جس میں منسٹر آف انٹیریئر کرتی رہی، جس میں افغان ریفیوجیز والے وہ کہتے تھے جلدی جلدی بندوبست کرو، وہ جگہ کہاں رکھیں، ہم جگہ رکھیں، بجٹ ایلوکیشنز ہوئے، جن ساری چیزوں کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کی انفارمیشن فالٹی تھی۔ اس سے کم از کم 1 سال پہلے سے میں لکھتا چلا آ رہا تھا کہ کابل میں دنیا کا سب سے پیسفل قسم کا جو ہے وہ انتقال اقتدار ہوگا، کیونکہ لوگ طالبان کو چاہتے ہیں، اور طالبان کو وہاں پر اینٹی جو ہے بڑی استقبال والی ہوگی۔ دوسرا میں اکثر اوقات یہ لکھتا تھا کہ جس فوج پہ امریکہ بھروسہ کر رہا ہے، جس فوج پہ یہ لوگ بھروسہ کر رہے ہیں، وہ فوج نہیں لڑے گی، کیونکہ میں افغان مزاج کو جانتا ہوں، وہ دوسروں کے لیے مرسنری بن کے لڑنے والے کے تیار نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ جس دن امریکہ کا آخری بندہ وہاں سے نکلا ہے اس ایئرپورٹ سے، بگرام ایئرپورٹ سے، آپ حیران ہوں گے کہ جو بائیڈن نے اس کے بعد آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا تھا کہ دا بیسٹ پاسبل ٹریننگ اے ملٹری کین گیٹ دے ہیڈ،
کہ بہترین ٹریننگ جو تھا کوئی فوج اگر حاصل کر سکتی ہے تو ان فوج کو ملی. جو بہترین ایکوپمنٹ کو دنیا کے کسی فوج کے پاس ہو سکتا ہے وہ اس 3.5 لاکھ فوج کو ملا. جو بہترین انٹیلیجنس سپورٹ مل سکتی ہے سیٹلائٹ کے ذریعے سے باقی وہ اس فوج کو ملی. لیکن یہ فوج لڑی نہیں. کیوں نہیں لڑی؟ یہ سوال امریکیوں کو خود اپنے آپ سے بھی پوچھنا چاہیے کہ $3,000 ارب یعنی $3 ٹریلین لگانے کے بعد وہ سوائے قتل و غارت کے اور سوائے چند کلومیٹر کے اندر روڈیں بنانے کے وہ کچھ نہ دے سکے. اب ایسی صورتحال کے اندر ایک دوسری پلاننگ یہ تھی کہ پاکستان کو چین سے کیسے دور کیا جا سکتا ہے, پاکستان کو روس سے کیسے دور کیا جا سکتا ہے. پینٹاگون اسٹریٹجی میں 2 ہی ملک بہت اہم تھے. ایک ملک تھا جس کو وہ چائنا کو ریگریسو فورس کہتے تھے اور رشیا کو کہتے تھے کہ یہ ایک نیا ملائن ہے, وہ ایکٹر جو ہے پیدا ہو گیا, ایک نیا کینسر پیدا ہو گیا جو مسائل بنا رہا ہے. اب اندازہ کریں کہ 1 سال پہلے میں نے لکھا کہ 2 ملکوں کے اندر معاملات ہوں گے, ایک یوکرین اور ایک پاکستان. اور لیکن یوکرین کے اندر تو انہوں نے بہت پہلے سے ہی 2014 میں یہ کام شروع کر دیا تھا, بالکل ایگزیکٹلی جیسے عمران خان والا معاملہ ہوا ہے کہ وہاں انہوں نے پہلے حزب اختلاف کو اکٹھا کیا, ان کو پیسے دے کے ان کا عدم اعتماد لانے کی کوشش کی, معاملہ بڑھا, دھرنا ہوا. دھرنے کے اندر یورپین یونین کے امبیسڈر وہاں جا کے بیٹھتے رہے, بلڈ شیڈ ہوا, 100-125 کے قریب بندے مارے گئے, 300-400 مسنگ پرسن ہوئے. اور وہ جو روس کا جو بندہ تھا جو پرائم منسٹر تھا وہ بیچارہ بھاگ کے کرائمیا چلا گیا اور زیلنسکی کو لے آئے. اب روس کے لیے کوئی چارہ اور نہیں رہ گیا تھا کہ اپنے آپ کو کیسے سیو کرتا, تو اس نے سب سے پہلے کرائمیا پہ قبضہ کر لیا اور قبضہ کر کے اس کو ریفرینڈم کرا کے اپنے ساتھ انیکس کر لیا. اب وہ سیف ہو گیا تھا اپنے طور پہ کہ اب باسفورس تک اس کی ایگزٹ موجود تھی, اب وہ جا سکتا تھا. لیکن اس کو ڈر یہ تھا کہ اگر یہاں پر اس کے اندر اس علاقے کے اندر یوکرین کے اندر اگر نیٹو نے اپنے اڈے بنا لیے تو ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا. اس لیے روس کو وہاں انٹر ہونا پڑا, اس لیے وہ آج وہ وہاں پر سٹے کرتا ہے تاکہ کم از کم یوکرین ڈسٹیبلائز رہے اور وہاں اڈے نہ آ سکیں اور نیٹو آگے نہ بڑھ سکے. اس کے بعد آخری پاکستان تھا. پاکستان کو ایک سلوشن دیا گیا اور سلوشن یہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اور بھارت جو ہیں یہ دونوں اپنے معاملات ہم ان کو حل کروا دیتے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ بھارت کے ساتھ بہت شاندار طریقے سے مل ملا کے رہنا شروع ہو جائے اور اس کے بعد صورتحال جو ہے ہم آگے چین کی ضرورت نہیں رہے گی اور ہم پاکستان کو بہتر طریقے سے چلا رہیں گے. ایسے موقع کے اندر آپ سوچیں کہ پاکستان میں جیسے ہمارے ادارے کے بہت بڑے سربراہ باجوہ صاحب ہیں, انہوں نے تمام صحافیوں کی ایک کانفرنس بلائی. مجھے بوجود نہیں بلایا گیا, ظاہر بات ہے ہو سکتا ہے کہ میں اس معاملے کے زیادہ تلخ بول جاتا. تو اس میں تمام جتنے بھی صحافی تھے, اور یا ہو سکتا ہے میں بڑا ان پاپولر سا صحافی ہوں گا اس لیے نہیں بلایا ہوگا, ان کو ہم نے پیش کیا کہ ہم لڑنے کے قابل نہیں ہیں, ہمارے ٹینک بہت پرانے ہیں, ہماری باقی چیزیں بہت ٹھیک نہیں ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہم تھوڑا آپس میں معاملہ طے کر لیں اور ہم اس کے اندر کشمیر کا مسئلہ بھی میوچل ایکسکلوسیولی طور پہ ہم حل کر لیں. جس پہ بہت سارے صحافیوں نے سوالات کیے کہ آپ 370 کے باوجود کیسے کر سکتے ہیں اس معاملے کے اندر, تو یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا, تو آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے. اور دوسری بات یہ تھی کہ اس میٹنگ کے بعد انڈیا کے اخبارات میں بھی بڑا عجیب و غریب معاملہ شروع ہوا کہ مودی کے بارے میں یہ بات شروع ہو گئی کہ مودی صاحب کیسے کر سکتے ہیں, ہم تو پورے نعرہ لے کے نکلے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ہندوتوا جو ہے یہ خالصتاً جو ہے ہندوؤں کے رہنے کی جگہ ہے, تو اب کیسے کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال اس کے بعد یہ ہے معاملہ جو ہے الجھا, تو اس میں عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ آ گیا کہ ہم 370 جو ہے اس کو ہم کسی طور پر اس کے ریورٹ ہونے سے پہلے ہم انڈیا سے بات چیت نہیں کر سکتے. یہ بڑی خاص طور پہ صورتحال بڑی خوفناک تھی. یوکرین کا معاملے سے پہلے ہی تقریباً 2020 میں تہمینہ جنجوا جس وقت چین میں تھیں تو یہ دورہ پلان ہو رہا تھا کہ رشیا کا دورہ کرنا ہے, لیکن اس دوران کبھی امریکہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یوکرین کے اندر یہ معاملہ ہو جائے گا کہ وہاں پر حملہ ہو جائے. تو یوکرین کے دورے کو خاص طور پر روکنے کی بہت کوشش کی گئی, لیکن بہرحال عمران خان صاحب نے دورہ کیا. اور آپ خود سوچیں کہ اس سے پہلے ان کا چین کا دورہ تھا جس میں صرف بائیڈن جی 2 لوگوں کو ملا, ایک عمران خان صاحب کو ملا اور دوسرا جو ہے پیوٹن کو ملا. اور اس کے بعد پیوٹن کے ساتھ جو ملاقات ہوئی عمران خان کی, ان کو تقریباً 3-3.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی. اور عمران خان صاحب نے مجھے خود بتایا کہ وہ مجھے لے کے گیا اور اس نے کہا کہ یہ مسجد وہاں جمع پڑھتے ہیں, اور وہ ماسکو کی بہت بڑی مسجد اس نے بنائی تھی اور 250 مساجد بنائی, اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس نے کہا کہ میری بیوی جو ہے وہ ایک مسلمان عورت ہے. اب آگے کیا ہوا, کیسے ہوا, کیا صورتحال, اس سے ایک اور گونج جو ہے وہ پاکستان کے اندر پھیلی جس کے ہم کہتے ہیں کہ وہ رجیم چینج کی. لیکن رجیم چینج جو تھی اس کی
پہلے سے تیاری شروع ہو چکی ہوئی تھی، کیونکہ امریکہ کسی طور پر اپنے چیزیں بعد میں ڈسکلوز کرتا ہے، پہلے نہیں کرتا. اور یہ بالکل ایگزیکٹلی ویسی صورتحال ہوئی ہے کہ جیسی صورتحال ایران میں ہوئی تھی. ایران کے جب خمینی جو ہیں آیت اللہ خمینی وہ انقلاب لے آئے تو اس کے بعد انالیسس شروع ہوا. تو سب سے پہلا انالیسس یہ تھا کہ 18 ایجنسیز نے اس وقت جمی کارٹر سے پہلے جو تھا وہ شخص تھا اس کو انہوں نے باقاعدہ جو نکسن کے بعد آئے تھے اس کو انہوں نے کہا کہ ایران ہیز ناٹ یٹ رائپن ٹو دا لیول آف ریولوشن. ہم نے وہاں پر شاندار قسم کی مڈل کلاس بنا دی ہے، تہران میں اچھے لوگ ہیں، گاڑیوں میں گھومتے ہیں، ایئر کنڈیشن میں رہتے ہیں، وہ کیسے اٹھیں گے شاہ کے خلاف. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے اندر ایک بہت شاندار قسم کی فوج ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ سواق نے تباہ و برباد کر دیا تودا پارٹی کو. اسی کی بنیاد پر 7 اپریل کو ملٹری اکیڈمی کی تقریب کے اندر شاہ ایران نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ مجھے اب جہاں کوئی نہیں ہلا سکتا، 7 لاکھ فوج ہے میرے پاس، اور میں جو ہوں اب اس میں جمہوریت بھی دے دی ہے، اور میں نے دیکھے میرے پاس سویدہ اور یہ وہ کیا کیا لوگ وزیر اعظم ہیں، اور ایرانی بڑے خوش ہیں. میں نے ان کو پورا یورپ بنا دیا ہے، پیرس کی گلیوں میں اور تہران کی گلیوں میں کوئی فرق نہیں، اب میں دیکھوں گا کیا ہوتا ہے. لیکن جس وقت وہ تقریر کر رہا تھا تو انٹیلیجنس ایجنسیز کے برعکس تہران یونیورسٹی سے 100-125 لوگوں کا ایک اسٹوڈنٹس کا جلوس نکل رہا تھا 7 اپریل 1978 کو. اور ایک سال کے بعد اپریل 1978 کی کسی ایک صبح شاہ ایران آنسوؤں سے روتا ہوا تہران ایئرپورٹ سے الوداع کہہ رہا تھا، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد آیت اللہ خمینی کا جہاز اترا تھا اور اس کی گاڑی کو لوگوں نے کندھوں پہ اٹھا لیا تھا. اس وقت انہوں نے کہا کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی ہمیں بیوقوف بناتی رہی ہیں. تو اس کے اوپر ایک بہت بڑی اسٹڈی ہوئی تھی کہ ایسا کیوں ہوا ہے. تو اس پہ اندازہ ہوا کہ یا تو انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ لکھنا چاہتی ہیں، رپورٹ کو رنگ دینا چاہتی ہیں کہ جو حکمران چاہتے ہیں، یا خاص طور پہ وہ ہمیں بے خبر رکھنا چاہتی ہیں کسی اور معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے. تو یہی معاملہ پاکستان کے اندر پیش آیا. جس وقت یہ میمو گیٹ آیا تھا اس سے پہلے یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ تصور عام کر دیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب جیسے ہی حکومت سے نکلیں گے اس کے بعد فوراً ان کو ٹماٹر پڑنے چلے جائیں گے، انڈے پڑنے شروع ہو جائیں گے، وہ لوگوں کا سامنا نہیں کر سکیں گے. ایک ایسی حکومت آ جائے گی کہ جو بالکل اپنا ان کو ناکام و نامراد ثابت کرے. اس کے لیے سب سے اہم ترین آدمی جو چنا گیا وہ شہباز شریف تھا. شہباز شریف کے ساتھ میں نے 7 سال کام کیا ہے. میں پروونشل سیکرٹری کے لیول پہ رہا ہوں، اور اکثر اوقات میری اسیسمنٹ ان کے بارے میں ہمیشہ یہی رہی ہے کہ وہ ایک صوبائی سطح کے ایڈمنسٹریٹر ہیں. کیونکہ صوبائی سطح میں ہوتا یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ سے پیسے آ گئے، جیسے ماں نے پیسے دیے یا باپ نے پیسے دیے، آپ نے ایک گھر بنا لیا. لیکن فیڈرل گورنمنٹ میں جب خود ہم پوسٹ ہوئے تھے تو ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہاں تو میدان ہی بہت وسیع ہے. وہاں تو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ پیسے آئیں گے کہاں سے. وہاں تو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ انفلیشن کنٹرول کیسے ہوگی. وہاں تو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ IMF سے ڈیل نہیں کریں گے تو آگے جا کے قیمتوں کو کیسے تعین کریں گے. پھر ہوتا یہ ہے کہ صوبائی حکومتیں آپ کے بالکل ساتھ نہیں ہوتی ہیں، ان کی اپنی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے. آپ تو ایک سپاہی بھی تبدیل نہیں کر سکتے. تو آپ ایک امبریلا قسم کی صورتحال رہتے ہیں اور آپ ایک ناکام صورتحال کی طرف چل پڑتے ہیں. تو ان کو خاص طور پہ کیا گیا. اور پھر اسی طریقے سے جو یوکرین میں ہوا تھا کہ پہلے وہ بہالپور کے ریسٹ ہاؤس میں ملاقاتیں ہوئیں، پھر سارا کچھ ہر بندے کو پتہ ہے، اب یہ راز نہیں رہ گیا کہ کیسے ہوئیں اور کس طرح ہوئیں، اور کس طرح ان ساروں کو وہ جو جانی دشمن تھے، جو پوری زندگی ایک کے خلاف لڑتے رہے، خاص طور پہ بلوچستان کی بات کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے کہا تھا کہ ایک طرف پاکستان کے وفادار ہیں، دوسری طرف پاکستان کے دشمن ہیں، ایک غدار ہے، ایک محب وطن ہے، ان ساروں کو اکٹھا کیا گیا. پھر محسن داوڑ یہ وہ ان لوگوں کو جو ساری زندگی گالیاں دیتے رہے اس کو پاکستان کے اداروں کو، ان کو اکٹھا کیا گیا. یہ سارے لوگ ایک جگہ پہ ایک جھنڈے تلے کیسے جمع ہو گئے اور کیسے ان کا ساتھ دے دیا. وہ لوگ جو کہ ایک ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے وہ جو سمجھتے تھے کہ ہم نے وہ اکٹھے. MKM کا اور پیپل پارٹی کا صدیوں کا آپس میں جھگڑا، اور MKM آخر وقت تک سمجھتی تھی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا آگے کسی طور پہ تعلق نہیں ہوتا، وہ اکٹھے ہوگا. اب انہوں نے وہ عدم اعتماد لے آئے. اب اس کے اندر سب سے اہم ترین ہوتا ہے کہ غلطیاں کہاں سے ہوتی ہیں. غلطیاں وہی کہ ایک ان پاپولر شخص ہے، اس ان پاپولر شخص کو ہم ذلیل و رسوا کر کے یہاں سے نکالیں گے تو کوئی اس کے اوپر رونے والا کوئی نہیں ہوگا. یہاں تک کہ پاکستان نہیں پوری دنیا کی عدلیہ کی تاریخ میں ایسا سٹیپ لیا گیا کہ پریمپٹیو عدالت لگائی گئی. مثلا ایسے
کہ میں بیٹھ جاتا ہوں، عدالت لگاتا ہوں، کیونکہ تھوڑی دیر میں ایک رپورٹ آنے والی ہے کہ ایک عورت ریپ ہو جائے گی، ہم نے فیصلہ کرنا ہے، ہم انتظار کرتے ہیں کہ ریپ. یہی تھا کہ عدالت پہلے لگی کہ ابھی توہین عدالت ہونے والی ہے، اب جیسی توہین عدالت ہوگی ہم اس کا فیصلہ. کبھی بھی دنیا کے اندر پریمپٹیو سٹرائکس ہوتی ہیں، پریمپٹیو پیش بندی ہوتی ہیں، لیکن پریمپٹیو عدالت کا تصور جب سے دنیا کی عدالتیں بنی ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکا، لیکن پاکستان میں وہ لگائی گئی. پھر اس کے بعد اور بھی بہت سارے فیصلے. اس کی میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگلے کم از کم 100 سال تک جب تک پاکستان قائم ہے عدلیہ کو اس کا دفاع کرنا پڑے گا کہ اس نے ایسا کیوں کیا. لیکن بہرحال وہ چلا ہے. لیکن 9 اپریل کی تاریخ ایسی تھی کہ جس تاریخ نے پاکستان کی پوری 70 سال کی تاریخ بدل کے رکھ دی. یہ تیسری دفعہ پاکستان میں ہوا ہے. پہلی دفعہ اس وقت ہوا تھا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو جو تھے انہوں نے 1966 کے اندر جب تاشکند سے وہ نکلے تھے تو تاشکند میں جب معاہدہ ہوا تھا پاکستان اور بھارت کا 1965 کی جنگ کے اوپر، تو اس کے بعد آ کے انہوں نے استعفیٰ دیا تھا اور انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ ایوب خان نے تاشکند میں پاکستان کی جیتی ہوئی جنگ ہار دی. میں اس جلوس کو گجرات میں دیکھنے گیا تھا کہ جو اس کو استقبال کری اسٹیشن پہ جمع تھا. راول پنڈی سے بھٹو صاحب ٹرین میں بیٹھے تھے اور صبح ٹرین جب وہ لاہور کے ریلوے اسٹیشن میں پہنچی تھی تو تاریخ نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اب بھٹو آئندہ اس پاکستان کی سیاست کا وارث ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کم از کم 8 سال کی جدوجہد تھی ان کی اپوزیشن پارٹیوں کی، اور کیا کیا لوگ تھے. ممتاز دولتانہ تھا، شیخ مجید تھا، ولی خان تھا، خود غفار خان شامل تھا، جی ایم سید تھا، خواجہ ناظم الدین جیسے لوگ تھے، اس کے بعد نوابزادہ نصر اللہ، کیا مفتی محمود، کیا کیا لوگ تھے. لیکن بھٹو کی اس ایک نعرے نے اس ساری کی ساری اپوزیشن کو زیرو کر کے رکھ دیا تھا اور لوگ ان کو سننے ہی نہیں جاتے تھے. یہاں تک کہ جب آخری نیگوسیشنز ہوئی ہیں ایوب خان نے جب کی ہیں، اور ایوب خان کی نیگوسیشن میں جو گول میز کانفرنس تھی تو بھٹو نے بائیکاٹ کر دیا تھا، اور بھٹو نے کہا تھا کہ یہ جو ہیں اور اس میں شیخ مجیب کو رہا کر کے لایا گیا تھا، غلط تھا، یہ جو ہیں یہ سٹوجز ہیں، میں نہیں جاؤں گا، اور عوام بھٹو کے ساتھ تھے. دوسری دفعہ 1977 میں یہ لوگ نکلے ہیں. مارچ کی 11 یا 12 تاریخ کی تھی جب قومی اسمبلی کے الیکشنز ہوئے تھے. ان الیکشنز کے دوران ہوا یہ تھا کہ لوگوں نے پی این اے نے الزام لگایا، پاکستان نیشنل الائنس جو تھی قومی اتحاد، کہ یہاں دھاندلی ہوئی ہے اور بائیکاٹ کیا جائے. 3 دن کے بعد صوبائی اسمبلی کے الیکشن تھے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کا عالم طاری تھا تمام پولنگ اسٹیشنز کے اوپر. امیدوار موجود تھے، لوگوں کے پیسے لگے ہوئے تھے کہ لوگ کسی طور پر وہاں نہیں گئے، اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ واقعی اس قوم نے اس پہ ریئیکٹ کیا. تیسری دفعہ عمران خان کے زمانے میں ایسا ہوا ہے کہ یہ لوگ نکلے ہیں 9 اپریل کی رات کو، جس وقت انہوں نے کہا ہے 300 کے قریب مختلف مقامات میں پاکستان میں لوگ نکلے ہیں، اور 70 کے قریب مختلف قسم کے انٹرنیشنل، اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ساتھ جو پاکستانیوں کی ہے وہ نکلی ہے. یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کبھی نہیں نکلی. اب اسیسمنٹ جب ختم ہوئی ہے تو اب پاؤں جسے کہتے ہیں، میں وہ لفظ تو نہیں استعمال کروں گا، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، کیونکہ اس وقت اس کو بہت زیادہ پولیٹیسائز کر لیا گیا ہے، لیکن ٹانگیں واقعی کانپنا شروع ہوئیں کہ یہ کیسے ہو گیا. اس کی 1-2 وجوہات ہیں. جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، خواہ وہ ادارے کو سربراہ ہوں، خواہ وہ وزیر اعظم ہو، وہ کسی طور پر بھی اس چیز سے آشنا ابھی تک پورے نہیں ہوئے. اس لیے کہ میں ایڈمنسٹریشن کا آدمی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ جو آئی جی ہے یا سیکرٹری انٹیریئر ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری اسٹرینگتھ کیا ہے. پاکستان میں ٹوٹل 4.5 لاکھ کے قریب لوگ ہیں کہ جو پیراملٹری اسٹاف، مطلب رینجرز، ملیشیا اور پولیس کے. اس کے اندر سے صرف 1,50,60,000 لوگ ہیں جو پورے پاکستان میں لگائے جا سکتے ہیں اگر کبھی جلوس یا جلسے شروع ہو جائے. کیونکہ نہ آپ جیل سے بندے نکال سکتے ہو، نہ آپ تھانوں سے بندے نکال سکتے ہو، نہ آپ ہائی کورٹ سے نکال سکتے ہو، نہ کسی کی سیکورٹی سے نکال سکتے ہو. ایسا ہوگا تو انارکی پھیل جائے گی، اور وہاں جلوس میں اگر لوگوں کے ساتھ ہلا گلا ہوا تو خالی تھانے پہ حملہ کر لیں گے، تھانہ خالی ہوگا تو مسئلہ ہو جائے گا. وہ جو فرسٹ آرم ریزرو ہوتی ہے وہ رکھنی پڑتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پیچھے بیک اپ ہوتا ہے جو کارڈن کے لیے جو کہ پولیس لائنز کے اندر ہوتا ہے وہ رکھنا پڑتا ہے. تو اگر پاکستان میں 200-250 جگہوں پہ جلوس نکالنے شروع ہو جائے پبلک جو ہے ایک طرح، تو اس کے بعد ہوگا یہ کہ 5-7 پولیس والے ایک جلوس میں آئیں گے اور وہ بالکل بٹیروں کی طرح ہوں گے عوام کے ہاتھ کے اندر، وہ کچھ نہیں کر سکیں گے. یہ خوف جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کے اندر موجود ہے، اور وہ سمجھتے یہ ہیں کہ اگر فلو آف دا ایونٹ ہوا تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. لیکن وہ بتا نہیں پا رہے، تھوڑا بہت آپس میں بتاتے ہیں، اور وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو گھیر گھار کے دھرنے میں لے کے آؤ، اسلام آباد میں آئیں تاکہ وہ بھی فورس اپنی جمع کریں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب اس دفعہ ایسی صورتحال کریں گے، کیونکہ لگتا یہی ہے کہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے
کہ اگر پورے پاکستان میں پھیلا دیا جائے تو مسئلہ خراب ہو سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں سب سے زیادہ مظلوم صورتحال جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے۔ ان کا واحد آدمی جو تھا جو ان کے جو کہتے تھے کہ ہمارا وہ شخص ہے جو تاریخ کو بدل سکتا ہے، وہ جو ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہا۔ اسی لیے جو ریسنٹ جلسے تھے ان کے اندر بھی یہی صورتحال پیش ہوئی۔ ان کے ہاں جو دوسری لیڈرشپ ہے، جو مریم نواز کی لیڈرشپ ہے، ان کے ہاں وہ ایک اب صورتحال وہ ویسی رہ نہیں گئی، کیونکہ انہوں نے ایک ریٹیلیشن کی صورتحال میں آگے۔ میں ہمیشہ مریم نواز کے بارے میں ایک بڑی مجھے تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے کہ پاکستان نے دنیا کی تاریخ کے اندر شاید وہ واحد لیڈر ہے، خاتون لیڈر ہے کہ جو لوگوں کی ذاتی زندگیوں سے کھیلتی ہے۔ اور ویڈیوز کے بارے میں یہ ایسی باتیں مرد کرتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہیں کہ میں نے ویڈیوز دیکھی تو مجھے بہت شرم آئی اور یہ نکلنے والی ہیں۔ تو ایسی لیڈرشپ جو آگے چلا نہیں کرتی، اور وہ ایک ریٹیلیشن کی صورت۔ اب یہی ہوا کہ وہ جب پبلک نکلی ہے تو پبلک کا معاملہ جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہو گیا۔ ایک اہم چیز جو کہ یہاں میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے سامنے نیشنل سیکورٹی آرکائیوز پڑے ہوئے ہیں۔ یہ نیشنل سیکورٹی آرکائیوز میں نے وہی چیپٹر نکالا ہے، چائنا پاکستان اینڈ دا بامب۔ چائنا پاکستان یہ 5 مارچ 2004 کو انہوں نے پچھلے سارے آرکائیوز جو تھے وہ نکال کے شائع کر دیے کہ ہم نے چائنا کے خلاف کس طریقے سے پاکستان کو الرٹ کیا اور بوم میں ہماری اسٹریٹجی کیا تھی اور اس میں ان کی ویکنیسز بتائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی طور پر بھی گوادر کو ایکٹیو نہیں ہونے دیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جس زمانے میں گوادر ایکٹیویٹ ہو رہا تھا تو اس زمانے میں رابن رافیل بہت زیادہ ایکٹیو تھی۔ میں خود بھی 1-2 میٹنگز کے اندر انہوں نے کہا تھا، انگلی اٹھا کے کہا تھا کہ ہم آپ کو گوادر جو ہے اس کو اس طرح ایکٹیویٹ کرنے نہیں دیں گے، آپ بھول جائیں ساری چیزوں کو۔ اور میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ بیوروکریسی ان کو گواہ کرنا چاہیے کہ وہ کہ ایسا صورتحال اگر ہوئی تو وہ بتائیں کہ وہ کیسے دھمکیاں میں دیا کرتے تھے کہ اس معاملے میں کیا ہے۔ میں آج بھی ایک ہمارے چیف سیکرٹری ہوتے تھے، ان کے ساتھ ایڈیشنل چیف سیکرٹری تھے، وہ بعد میں پورٹ اینڈ شپنگ سیکرٹری لگ گئے تھے، ان کے سامنے بھی دھمکی دی گئی اور وہ گواہ ہے اس چیز کے۔ اور بار بار مختلف میٹنگز کے اندر بھی امریکنز بھی جب امبیسڈر وغیرہ بھی ہمیں ملا کرتے تھے تو یہ کیا کرتے تھے کہ آپ بھول جائیں، آپ سنگاپور کو دے دیں، چلاتے رہیں، کچھ کرتے رہیں، لیکن ہمیں خطرہ یہ ہے کہ چائنا اس کو ایک تجارتی نہیں بلکہ ملٹری پورٹ کے طور پہ استعمال کرے گا۔ یہ ان کا خطرہ بڑا عجیب تھا۔ لیکن آخری بات جس سے بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے اب الجھ گیا ہے، اور اس معاملے کے اندر امریکن اسٹریٹجی کے اوپر میں نے کم از کم 6 کالم لکھے ہیں کہ امریکہ نے سب سے پہلے 1901-2 کے قریب وہ جو ملکہ لیلو کلانی تھی ہوائی کی، اس کے اوپر اس کا رجیم چینج کی تھی اور اس سے لے کے اب تک رجیم چینج کرتا چلا آیا ہے۔ اس رجیم چینج کرنے کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، اگر وہ سمجھے کہ کسی ملک کے اندر اس نے کسی ملک میں کے بادشاہ کو بدلا ہے یا حکمران کو بدلا ہے، جیسے انہوں نے مصدق کو ایران میں بدلا، اس طرح انہوں نے ایک انگولا میں انہوں نے لمبا کو بدلا، تو پھر ان کے اندر لوگوں کی ریاکشن آ جائے، اگر پبلک کا معاملہ آ جائے تو پھر اس کو مزید الجھاتے ہیں، اور سلجھانے کی صورتحال میں کرتے یہ ہیں کہ اس لیڈر کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں انگولا کے اس بندے کو انہوں نے جب مارا ہے تو اتنی بڑی فساد وہاں شروع ہوا ہے کہ اگلے 15 سال تک وہاں صرف خون کی ندیاں بہتی رہی۔ پینٹاگون اسٹریٹجی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر وہ ایک سٹیبل گورنمنٹ نہیں چاہتے کہ اگر پاکستان میں پرامن سٹیبل گورنمنٹ ہوئی تو پھر پاکستان میں ہوگا یہ کہ پاکستان کے اندر چائنا اپنا راستہ بنا دے گا۔ پاکستان کو 2 چیزوں کی آفر کی گئی، 2 طرح کے صورتحال کہ آپ اپنا سٹیٹس جو ہے وہ ساؤتھ کوریا اور جاپان والا کر لیں تاکہ ہم آپ کو مدد دے سکیں، لیکن اس میں پاکستان کی الجھن یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم موجود ہے۔ اس لیے اگر یا تو پاکستان ایٹم بم سیکریفائز کرے گا تو تب ساؤتھ کوریا اور جاپان بن جائے گا اور امریکی امداد آ جائیں گی، ورنہ آپ کے ہاتھ امریکی امداد نہیں آئیں گی اور آپ کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہی جو لمبا کا یا نکراگوا کا صدر کا تھا کہ عمران خان کی جان کو ختم کیا جائے، کیونکہ اس کے بعد جو پاکستان میں ہنگامے شروع ہوں گے وہ کسی کے بس میں نہیں رہیں گے۔ اور یہ بات بھول جائیں کہ پھر پاکستان کے اندر ایسی صورتحال کیا ہو۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں وہ تمام لوگ جو پاکستان کو ڈسٹیبلائز دیکھنا چاہتے ہیں وہ عمران خان کی اس
ہنسانے یا واقعے کو فائدہ اٹھائیں گے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہوگا اس کے اندر وہ داخل ہو جائیں گے، بے شک وہ انڈین کا فیکٹر ہے یا انڈین سپانسرڈ قسم کی دہشت گردی ہے، یا بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے جو انڈینز اور باقی لابیز چلی ہوئی ہیں، یا اس کے ساتھ ساتھ جو طالبان انڈین سپانسرڈ طالبان ہیں وہ ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں اس فلو کے اندر، اس پبلک ریزنٹمنٹ کے اندر مل جائیں گے، اور وہ پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس لیے میری ایک ہی درخواست ہے، جس کے لیے میں نے خاص طور پہ اتنی لمبی بات کی، کہ پاکستان کی جتنی بھی سیکورٹی ادارے ہیں، خواہ وہ پولیس میں ہیں، خواہ وہ انٹیلیجنس کے اندر ہیں، ان کو عمران خان کی سیکورٹی کو انشور کرنا چاہیے۔ عمران خان کی سیکورٹی پاکستان کی مستقبل کے ساتھ وابستہ ہے۔ وہ الیکشن میں ہارتا ہے، جیتتا ہے، یہ اس کا معاملہ ہے، آپ اس کو ہرواتے ہیں، جتواتے ہیں، یہ آپ کا معاملہ ہے، لیکن اگر عمران خان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو بے نظیر کی افسانے کو بھول جائیں۔ وہ اس وقت پبلک اس طرح پہ امریکہ مخالفت میں نہیں نکلی تھی، لیکن آج جو صورتحال ہے یہ پاکستان کے لیے بہت فیٹل ہو جائے گا۔ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، ایک ہی چیز ہے کہ اس شخص کی سیکورٹی کو انشور بنائیں، ورنہ کچھ باقی نہیں رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔